बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। गज़ा में इसराइली जारहियत की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया न सिर्फ गमज़दा है बल्कि सरापा एहतजाज भी है। लेकिन आप जानते हैं कि हर तक़रीब में भी तामीर का एक पहलू होता है। तो जो इस वक्त गज़ा की जो सूरत हाल है और वहाँ पे जो इसराइली जुल्म सितम है, उसमें एक हकीकत ऐसी सामने आई है कि जिससे बहुत से मुसलमान जो हैं वो थोड़े से मुतमिन नज़र आते हैं, क्योंकि इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ अगर एक तरफ हमास की तरफ से मुज़ाहमत की जा रही है तो दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह की तरफ से मुज़ाहमत की जा रही है। और ये एक ऐसा मामला है कि जिससे बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि जी ये शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक अमली मुज़ाहरा है, जबकि बहुत से मुस्लिम ममालिक में ये सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। तो इस वक्त जो इजरायली जारहियत है, इसके ख़िलाफ़ अगर हमास और हिज़्बुल्लाह अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो हम पाकिस्तान समेत जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर अपने फ़िरका वराना इख्तिलाफ़ात को दूर क्यों नहीं कर सकते, और जो मुसलमान के साथ नबर्द आज़मा है तो ये हम काम जो है इसको ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर किबला अय्याज साहब, जो चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। उनके साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी दोस्त हैं जनाब अब्दुर्रहमान मतर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जो रहनुमा हैं उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के। सबसे पहले मैं मातर साहब आपको तकलीफ़ दूंगा कि थोड़ा सा आप हमारे पाकिस्तानी नाजरीन को ये बताएं कि जो हमास है ये जो है इसके बारे में तासुर ये है कि सुन्नी मुसलमानों की तंजीम है, हिज़्बुल्लाह जो है वो अहले तशी मुसलमानों की तंजीम है। तो लेकिन ये दोनों जो हैं ये अपने जो फ़क़ही इख्तिलाफ़ात हैं उसको नज़रअंदाज करके काफ़ी अरसे से इज़राइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होके मुज़ाहमत कर रहे हैं। तो ये इनका इत्तेहाद कैसे कायम हुआ? वेरी सिंपली, क्योंकि सबको मालूम है, तारीख़ अगर हम देखें सबको मालूम है दुश्मन तो एक है। हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, जैसा हमास वाले लोग को इस बात को अंडरस्टैंड कर सका, जैसा हिज़्बुल्लाह ये बात को अंडरस्टैंड कर सका, मेरा ख्याल बाकी को भी ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये एक मुसलमान या एक फ़िरका के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अगेंस्ट इस्लामिक जो वैल्यूज़ है और रिलीजन है और इस्लामिक का जो मुक़द्दस ज़मीन है के ख़िलाफ़ है। बहुत सिंपल है, मेरा ख्याल बहुत सिंपल है, और हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाहिए दुश्मन एक है तो हमें इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन एक है, दुश्मन ऑलरेडी इकट्ठा हो गया तो हम इकट्ठा क्यों ना हो। अच्छा किबला अय्याज साहब, कि इज़राइल जो है वो जब रॉकेट मारता है तो वो रॉकेट ये नहीं देखता कि ये हिज़्बुल्लाह का शिया है या हमास का सुन्नी है, रॉकेट सिर्फ ये देखता है मुसलमान है और उसको वो उड़ा देता है। तो ये जो सूरत हाल है, आप ये समझते हैं कि जो इज़राइल की जो जारहियत है इसके बायस जो मुस्लिम दुनिया में जो फ़िरका वराना इख्तिलाफ़ात हैं ये थोड़े से कम हुए हैं और मज़ीद भी कम हो सकते हैं? हामिद मीर साहब, आपने यकीनन बहुत अच्छी तमहीद रखी, और बिलखुसूस इस हवाले से कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसमें हमास और हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक इश्तिराकी अमल है। अब ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, और ये पैगाम ये है कि जब इश्तिराकी अमल हो और एक मुत्तफ़क़ा दुश्मन के ख़िलाफ़ इश्तिराकी अमल हो तो फिर उसमें ये फ़िक़ही ताबीरात का जो इख्तिलाफ़ है इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। और यही चीज़ मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसका एक पहलू तो दर्दनाक है, लेकिन अगर मुस्तक़बल के लिए कोई हम सबक सीख सकते हैं तो वो सबक ये है कि इस्लामी दुनिया में और बिलखुसूस ये मामला जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है कि इसमें हम इश्तिराकी अमल की तरफ आएँ, एक मिली इर्तिबात की तरफ आएँ, एक हुस्न तामुल की तरफ आएँ, और हम कोशिश करें कि फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात जो हैं इसको तनव्वुर की शक्ल दें और इसको एक तहम्मुल के साथ हम कोशिश करें कि जिन चीज़ों पे इश्तिराक है उनको अपने साथ यकजा करके और आगे बढ़ें। और यही मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क के लिए भी तरक्की का बायस है
اور پوری جو ہماری اسلامی دنیا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، میرے پاس ایک خبر ہے، نیوز سٹوری ہے۔ کچھ دن پہلے ایران نے کچھ ڈرون پکڑے ہیں، کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں۔ خبر کے مطابق ایران سیز اٹ نیوٹرلائزڈ موساد ڈرون اٹیکس، اریسٹڈ 3 لوکل موساد ایجنٹس نیئر افغان بارڈر۔ یعنی کہ افغان بارڈر کے قریب سے کچھ لوگ پکڑے جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے۔ انہوں نے ایران میں ڈرون حملے کرنے تھے اور الزام لگنا تھا ان حملوں کا افغانستان میں کسی پہ۔ تو یہ اس طریقے سے جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا بھی ہے۔ امین شہیدی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف حماس اور حزب اللہ جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ایک پازیٹیو سگنل پوری دنیا کے مسلمانوں کو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جو اسرائیلی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑاتی ہیں اور ہم ان کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، آپ کا پروگرام آج کا اپنے موضوع کے اعتبار سے یونیک بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ میرے خیال میں کسی اور چینل نے اس موضوع پر اس انداز میں، اس پہلو سے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں کیا اور میری نظروں سے نہیں گزرا۔ دیکھیے، جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے نا، اختلافات تو طبیعی ہیں، بالکل نیچرل ہیں۔ 2 بھائیوں میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، یہ انسانی نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے۔ دین میں بھی اختلاف فکر کی، اختلاف رائے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نیچر میں اختلاف ہے اس کو ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے حکمران ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے امت کو اس طرح سے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے مفادات محفوظ ہوں۔ اس لیے یہ جو مذہب کے نام پر اختلافات آپ کو کہیں پر بھی نظر آئیں گے، یہ مذہب کے نام پر اختلاف ضرور ہے، لیکن مذہب کا اختلاف نہیں ہے، یہ سیاسی اختلاف ہے۔ اور اس سیاسی اختلاف سے سیاست سے ریلیٹڈ لوگ ہی سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں لڑاؤ اور حکومت کرو کا ایک اصول قائم و دائم ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ اسرائیل کا ہو، چاہے وہ یورپ کے باقی ممالک کا۔ اگر آپ جن ممالک نے، جن سسٹمز نے پوری دنیا کے اندر مختلف علاقوں کو کیپچر کیا، ان کی روشوں کو، ان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، چاہے بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو یا عرب ممالک میں فرینچ کا، یا پھر اسی طرح سے آپ خلافت عثمانیہ کی تقسیم کے عمل کو دیکھ لیں جس میں برطانویوں کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ آج اسرائیل بھی یہی کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو صرف آپ کے ریکارڈ میں لانے کے لیے عرض کروں، چند سال پہلے ایک اسرائیلی ویب سائٹ پر میں نے خود یہ خبر پڑھی، دیکھی، اور وہ میں نے اس کا پرنٹ نکال کے رکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، عبری میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ آرٹیکل تھا، ایک اسرائیلی آرتھر اور محقق جو ہے اسرائیلی حکومت اور ریاست کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ پاکستان میں ہمارے اہداف کے لیے پیسہ خرچ کرنے، بہت کچھ کرنے کی بجائے ایک کام کریں۔ 2 افراد کا اس نے نام لیا، میں نام نہیں دیتا، 2 افراد کا نام لیا، پاکستان کے بڑے نامور لوگ، کہا کہ ان دونوں کو آپ ایک ٹینک کم بنا لیں اور اس کی قیمت دے دیں، آپ کو خود پاکستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں فساد اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ 2 افراد کافی ہیں۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہو یا سعودیہ کے اندر ہو یا باقی ممالک کے اندر ہو، جہاں پر بھی آپ کو مسلک کے اختلاف کے نتیجے میں قوم بٹتی نظر آئے گی، اس کا فائدہ 2 قوتوں کو پہنچے گا، ایک خود اس ملک کے اندر حاکم قوتیں اور دوسرا اس ملک کے باہر کی وہ قوتیں جن کو اس ملک کے اندر کے اختلافات سے اپنا وہاں پر اثر و رسوخ بڑھانے میں کامیابی ملتی ہے۔ تو اسرائیل اس حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کے اندر اختلاف پیدا کرنے میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کا کام بھی بنیادی طور پر ہے ہی یہی۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایسی تھیوریز ہر روز جنم لیتی ہیں کہ حماس کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا، حزب اللہ کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا، ایران کے انقلاب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا۔ یعنی ایک ایسا کانسیپٹ معاشرے کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے جس
جس سے یہ احساس ہو کہ اسرائیل اور امریکہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ حزب اللہ اور حماس کی اس وقت کی جو آپس کا اتحاد ہے یہ صرف اس جنگ کا اتحاد نہیں ہے، گزشتہ 2-3 دہائیوں سے انہوں نے آپس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں اتحاد کیا ہے، اور اس میں ہر طرح کا تعاون ایک دوسرے سے کیا ہے۔ ایک شیعہ ہے، دوسرا سلفی ہے، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ افطار کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا رکھا ہے، اور دین کے اصولوں پر بھی پوری طرح سے عمل کیا ہے، اور مشترکہ دشمن سے مقابلے کے تقاضوں پر بھی پوری طرح سے عمل کیا ہے۔ یہ ان کے دانش، ان کے عقل و فہم، ان کی فراست، ان کی دین شناسی اور دشمن شناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے دشمن کو، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک، جب بھی کامیابی ملے گی ہمارے اندر کی جہالت سے ملے گی، ہمارے اندر کی خود پرستی سے ملے گی، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کو پیٹ بھرنے کے لیے ایندھن چاہیے ان لوگوں سے ملے گی۔ لہٰذا اگر ہماری ریاست بھی اس معاملے میں صاف شفاف پالیسی اپنائے اور ایسی کوشش کرے جس میں ان کو ملک جو ہے پہلی پرائرٹی پر نظر آئے، تو پھر یہ اختلافات اور اس طرح کی دشمنیوں کو بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں مختلف مسالک موجود ہیں، مختلف اقوام موجود ہیں۔ اگر اختلافی نکات آپ جمع کرنا چاہیں تو وہ ہزاروں میں نکل جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کو متحد کرنا چاہیں تو ان کے اتحاد اور ان کی نئے سرے سے شیرازہ بندی کے عناصر اور مشترکات بھی آپ کو 98% ملیں گے۔ جس معاشرے کے اندر اس حد تک آپس میں اتحاد کی اور اشتراک کی گنجائش ہو، وہاں پر چھوٹے چھوٹے مسائل کو ایکسپلائٹ کر کے قوموں کو، قبیلوں کو، علاقوں کو، مسلکوں کو آپس میں لڑانے کا فائدہ نمبر 1 اس ملک کے اندر اصل حاکم طاقتوں کو ملتا ہے، جو چاہے کوئی بھی ملک ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو۔ یہ نقطہ آپ نے پہلے بھی بتایا، یہ نقطہ آپ پہلے بتا چکے ہیں قبلہ یاس صاحب۔ یہ جو بات علامہ امین شہیدی صاحب نے بتائی ہے کہ حماس اور حزب اللہ نے نہ صرف یہ کہ آپس میں اکٹھے نمازیں پڑھی، اکٹھے روزے بھی افطار کیے، تو یہ پاکستان میں ہمارے جو مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جس طرح آپ کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس میں تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں، تو ہمارے علماء ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے اکٹھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے مہینے میں اکٹھے افطار وغیرہ نہیں کر سکتے؟ حامد میر صاحب، آپ کو اگر یاد ہو یا آپ کے اپنے بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا، یہ آج سے 40 سال پہلے اس قسم کی صورتحال نہیں تھی جو آج ہے۔ یہ 1980 کے بعد ہوئی ہے، تقریباً 1980 کے بعد ہی آپ سمجھیں۔ اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں یہ تفریق اس قسم کی نہیں تھی، اور دیہاتی علاقوں میں ہمیں یاد ہے کہ شیعہ سنی اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ کبھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فلاں خاندان یا یہ گھرانہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور سابقہ جو 1980 پہلے کا دور ہے اس میں تو باہمی شادیاں اتنی عام تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے حالات کے ساتھ کچھ تفریق آئی ہے۔ اب بھی بڑی گنجائشیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے ختم نبوت کی تحریک میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، آپ نے ابھی حال ہی میں 2003 میں مجلس عمل کی حکومت آپ نے دیکھی، اس میں یہ تو گنجائش تو موجود ہے۔ متحدہ مجلس عمل کی قیادت نے 1-2 دفعہ اکٹھے نماز پڑھی، یہ بھی پڑھی ہے، لیکن حکومت اشتراک کے ساتھ کی حکومت ہے، بھی اشتراک، اور اس کے بعد تحریکیں اشتراک کے ساتھ، تو یہ بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ اگر ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تسلسل سو یقینی بنائیں، تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ ایک معمول بن جائے۔ عبد الرحمن ماطر صاحب، آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ حماس اور حزب اللہ نے ایسے کیا اقدامات کیے کہ ان کے درمیان قربت پیدا ہوئی، فاصلے کم ہوئے؟ اور یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ بیروت شہر جو ہے، میں نے بیروت میں کافی وقت گزارا ہے، وہاں پہ ابھی بھی 3-4 شہر کے حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے اس میں کرسچنز رہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اہل تشیع رہتے ہیں، ان کی اکثریت ہے، ایک طرف اہل سنت کی اکثریت ہے، ایک طرف وہ جو ایک وہاں پہ دروز فرقہ ہے وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود حزب اللہ اور حماس جو ہیں ان کے درمیان کافی قربت ہے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا یہ کارنامہ؟ کیونکہ مطلب سب کو معلوم ہے، سب نے ریلائز کیا اور انڈرسٹینڈ کیا اور سمجھ آیا جو ان کا جو دشمن ہے وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ میں نے ایک پوائنٹ بھی ایڈ کرنا،
آپ کو بھی آپ کا ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو موجودہ جنگ ہے اس کی شروعات میں اسرائیل آرمی نے ایک چرچ غزہ کے اندر کو بھی اٹیک کیا گیا اور ایک ہاسپٹل ہے جو یونین آف انٹرنیشنل چرچز نے بنایا. مطلب یہ انسانیت کے خلاف والا الاہلی عرب ہاسپٹل جی المعمدان الاہلی العربی المعمدانی ان کا نام ہے. اور المعمدانی کا جو عربی لفظ کا مطلب یہ ہے جو کراس جو کرسچن کے کراس ہے. تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل چرچز کا یونین جو بنا ہوا والا جو ہاسپٹل اس کو اٹیک کیا گیا اور ایک چرچ کو اٹیک کیا گیا جو اس کے اندر دونوں کے اندر مسلمان لوگ ہیں جو بنا لیا. مطلب یہ حزب اللہ حماس اور جو ادر جو گروپز ہیں سب کو ریلائز کیا یہ جو دشمنی انسانیت کے خلاف والا دشمن ہے. یہ صرف سنی یا شیعہ یا کرسچن کے خلاف نہیں ہے, یہ انسانیت کے. اتنا معصوم بچہ کون قتل کر سکتا؟ اتنا آپ تصویر آئی ایم شور آپ روز دیکھ رہا ہے تو اتنا چھوٹا بچہ کون قتل کر رہا ہے؟ یہ جو انسانیت اسی لیے پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے بھی جنگ بندی کے خاتمے کی اپیل کی ہے. اور آپ جس بچے کی ذکر کریں, بچے تو خیر بہت سے شہید ہوئے ہیں لیکن ہم بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ایک خاندان ایسا بھی ہے جس کی ساری عورتیں شہید ہو گئیں اور ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے بھائی کو ہاتھ میں اٹھا کے چیخو پکار کر رہی ہے. امین شہیدی صاحب, ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ دنیا بھر میں جو یہودی ہیں وہ بھی اسرائیلی جارحیت کی کافی کھلے الفاظ کے ساتھ مذمت کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ صہیونیت کو اور یہودیت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. یہ صہیونیت اور یہودیت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر صہیونیت ایک آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کو خدا سے دور کرنا ہے. یہودیت ظاہر ہے ایک مکتب ہے, ایک نظریہ ہے. اس وقت دنیا بھر میں شیطانی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی سپورٹ میں صہیونزم کھڑی ہے. اس لیے یہودیت کو صہیونیت سے الگ کرنا چاہیے. یہ جو اس وقت اسرائیل میں حکومت ہے وہ یہودیوں کی نہیں, صہیونیوں کی حکومت ہے. اسی وجہ سے آپ امریکہ میں اور برطانیہ میں اور باقی یورپ کے ممالک میں جو مظاہرے دیکھتے ہیں جس میں یہودی نکل کھڑے ہوئے اسی اسرائیلی غاصب اور صہیونی ریاست کے خلاف, وہ اپنے مکتب کی ترجمانی کر رہے تھے. اور یہ لوگ جو ہے یہ صہیونی اس آئیڈیالوجی کی ترجمانی کر رہے ہیں چونکہ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ معاشرے کے اندر انسانی اور الہی اقدار کا خاتمہ ہے. لیکن اس کے لیے سہارا وہ یہودی کتابوں ہی کا لیتے ہیں. یہودی کتابوں کا سہارا نہ لیں تو پھر ان کو یہودی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ سہارا وہ انہی کتابوں کا لیتے ہیں, تعلیمات کا حوالہ انہی کتابوں کا دیتے ہیں, لیکن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دین کا معاشرے سے خاتمہ ہے. دین کا مطلب یہ نہیں خدا کا تصور. اب آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی دین ایسا ہے جس میں کسی خدا کا, کسی معبود کا تصور ہو لیکن وہ معبود ان انسانوں کو بربریت, درندگی اور ظلم کی اس انتہا تک پہنچنے کی کھلی دعوت دے؟ یہ کسی دین میں نہیں ہے, حتیٰ ہندوازم میں نہیں ہے, سکھ ازم میں نہیں ہے, جبکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک دین کہتے ہیں, ایک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. لیکن صہیونیت وہ مکتب ہے یا وہ آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ لوگ تورات ہی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ صرف تم انسان ہو اس لیے کہ تمہاری نسل اعلیٰ ہے, باقی تمام نسلیں جو ہیں وہ ادنا ہیں. ان تمام نسلوں کو تم پر قربان ہونا چاہیے, تم ان کے لیے رول ماڈل ہو, وہ تمہاری طرح بنے اور تم میں شامل ہو جائیں, ٹھیک. ورنہ اگر ان کے بچے بھی ہوں تو ان بچوں کو, حتیٰ دودھ پیتے بچوں کو بھی تم ذبح کرو اس لیے کہ وہ بڑے ہوں گے تو تمہاری آئیڈیالوجی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. میں نے ان صہیونی ربیوں کی تقریریں سنی ہیں جس میں وہ خود تورات کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ ہمیں برتر قوم بنایا ہے اس لیے ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے ہر مخالف کے دودھ پیتے بچے کو بھی مسل کے رکھ دیں, اس لیے کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی نسل کا خاتمہ کرنا ہے. اسرائیلی فوج کی طرف سے اور ان کی ایئر فورس کی طرف سے جو فلسطینی بچوں کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں. یقیناً یہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر وہ اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ اپنے
اپنے لیے تمام دنیا کا خاتمہ کریں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جس ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے ایٹم بم حملے کی دھمکی دی, آپ دنیا میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اس انتہا پر جا کر دھمکی دینے کی جرأت بھی کی, اس لیے کہ اس عمل کی اجازت ان کی وہ آئیڈیالوجی دیتی ہے جو ان کو ایک برتر مخلوق اور باقی تمام مخلوقات کو کمتر سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس طرز تفکر اور اس آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم نے ایک جملہ کہا سورہ مائدہ میں, کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, تم اس انسانی معاشرے میں سب سے زیادہ بدترین, سب سے زیادہ ظالم, سب سے زیادہ نفرت انگیز قوم کو اگر اہل ایمان کے مقابلے میں موجود پاؤ گے جو شدید ہوں گے ایمان والوں کے خلاف, وہ صرف اور صرف یہود ہیں یا والذین یشرکون, وہ لوگ ہوں گے جو شرک کرتے ہیں. شرک کرنے والے بعد میں ہیں, یہود پہلے ہیں. قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ان کی حقیقت کے حوالے سے آشنا بھی کیا اور ان کا چہرہ کھول کر ہمیں دکھا بھی دیا. اب مشکل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, اپنی تعلیمات میں ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے مولوی سے لے کر سیاستدان تک اپنے مفادات کے معاملے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے لگی لپٹی کے ذریعے سے ان صہیونیوں کو اپنا بھائی بھی بنائیں اور ان کے زیر سایہ بھی چلے جائیں. اس وجہ دنیا میں جس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے, اگر 7 اکتوبر سے پہلے اور 7 اکتوبر کے بعد کو دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس تصور میں کہ ان یہودیوں کو, ان صہیونیوں کو اپنا بھائی بنانے میں تمام ہمارے دنیا کے مسلمان اور برادر ممالک پوری طاقت اور پورے زور و شور کے ساتھ شامل تھے, لیکن حماس کے 7 اکتوبر کے واقعے نے ان کے تمام خوابوں کو چکناچور کر کے ایک دفعہ پھر قرآن کی اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا کہ اگر ان صہیونیوں کو موقع ملے تو یہ 7 ارب انسانوں کا بھی خاتمہ کر دیں گے, چونکہ ان کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی قدر نہیں ہے, ان کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ اپنے مفاد کے لیے ہر کام کر سکتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. قبلہ یا صاحب, آپ کو یاد ہوگا 2017 میں پاکستان کے بہت سے علماء جو ہیں انہوں نے بھی اکٹھے ہو کے ایک فتویٰ دیا تھا کہ مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں, رواداری پیدا کریں, دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. اب وہی جو ہے جس کو پیغام پاکستان کہا گیا تھا, تو اب وہی دوبارہ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو دوبارہ اس کا ذکر کیا, اس کا اعادہ کیا ہے. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس طرح کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں, دشمنوں کے خلاف اتحاد قائم کر لیں, لیکن اس کی بات پر, ان کی بات پر اتنی توجہ دی نہیں جاتی. اور پھر بار بار آپ کو جو ہے وہ پھر بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ 2017 میں بھی تھا, پھر یہ 2019 میں بھی ریپیٹ ہوا, پھر یہ 2021 میں بھی ریپیٹ ہوا, پھر 2023 میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. تو علماء کرام کی جو اس طرح کی جو ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو رد عمل دیتے ہیں وہ ایک خاص تناظر میں, ایک خاص موقع پر دے دیتے ہیں اور پھر اس عمل میں تسلسل نہیں ہوتا. اب 2017 میں جو ایک متفقہ فتویٰ آیا پیغام پاکستان کے نام سے, یہ تسلسل تھا دراصل اس صورتحال کا کہ جب آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملہ ہوا اور پھر قومی ایکشن پلان, اور پھر قومی ایکشن پلان کے نتیجے میں پیغام پاکستان, اور اس میں بہت صراحت کے ساتھ اور انتہائی وضاحت کے ساتھ ملک کے جید ترین علماء نے اور تمام جو مکاتب فکر ہیں اور جو دینی مدارس کی نمائندہ تنظیمیں ہیں, بورڈز ہیں, انہوں نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ مسلح اقدام یہ ریاست کا استحقاق ہے, کسی فرد کو یا کسی جتھے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے, اور خودکش حملے ان کو خلاف شریعت قرار دے دیا گیا. اب اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیے تھا, اس کو میڈیا کے ذریعے, اس کو مختلف اور جو ہمارے چینلز ہیں, مختلف اور جو ہمارے ادارے ہیں, نصاب کے اندر اس کا آنا چاہیے تھا. ہوا نہیں اس طریقے سے, اور اب جو واقعات دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیے کیونکہ کافی بہتری آئی تھی, اب دوبارہ تو پھر اب ہم نے دوبارہ ضرورت محسوس کی کہ 2017 کا جو متفقہ فتویٰ ہے, اعلامیہ ہے, اس کا دوبارہ احیا کیا جائے. میں سمجھتا ہوں
کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں 22 نکات کے بعد 1973 کے آئین کے بعد ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جامع دستاویز ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جی شہیدی صاحب، آپ اس پیغام پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو بھی تو اس کے بارے میں علم ہے۔ دیکھیے میر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی معاشرے کو صرف اخلاقیات اور نصیحتوں کی بنیاد پر درست رستے پر قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اخلاقیات سمجھانے کے لیے ہے اور جزا و سزا ان اخلاقیات سے تجاوز کرنے والوں کو درست رستہ دکھانے کے لیے ہے۔ جب تک دو چیزیں نہ ہوں، ایک ریاست کی پالیسی میں شفافیت اور دوسرا جزا اور سزا کا تصور، تب تک آپ اس طرح کے ہزاروں بل لے آئیں، ہزاروں اخلاقی دستاویزات لے آئیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں پیغام پاکستان کا 100% حامی ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس پر سب سے پہلے سائن کیا ہے اور ان میٹنگز میں میں خود رہا ہوں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اس ملک میں اگر فرض کریں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے کو نشانہ عبرت بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جانا چاہیے چونکہ وہ اسٹیٹ کی علامت ہے، تو دین کی ان بنیادی ترین ویلیوز پر جن کی بنیاد پر ایک معاشرہ یا بنتا ہے یا تباہ ہوتا ہے، اگر کوئی حملہ کرے تو اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ وہاں پر رعایت کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ہی کام درست قرار پاتا ہے، دوسری جگہ وہی کام جرم قرار پاتا ہے، تو آپ کو دوغلے پن اور دوہری پالیسیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی روش ہے جو امریکی کرتے ہیں، جو اسرائیلی کرتے ہیں، جو یورپی ممالک کرتے ہیں، کہ جہاں ان کی دال گلے اور ان کے مقاصد کا تعلق ہو، وہاں پر کتے کو بھی زخمی کرنا اس کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور جہاں پر ان کے مقاصد پورے ہوتے ہو 4000 بچے آپ منہدم کر دیں، ذبح کر دیں، لیکن انسانی حق کسی کو نظر نہ آئے اور انسانی حق کی بنیاد پر کوئی ایک آواز بھی نہ اٹھے۔ یہ وہ پالیسیاں ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ دو چیزیں آئیں، نمبر ایک ریاست کی پالیسی شفاف ہو اور یہ جو فرقہ وارانہ رجحانات پیدا کرنے والے لوگوں کو شیلٹر فراہم کرنے کی پالیسی ہوتی ہے کہ کبھی یہ ہمارے کام آئیں گے اور کام آتے بھی ہیں، اس لیے جب آپ ان کے کام آئیں گے تو وہ آپ کے کام آئیں گے۔ لہٰذا یہ سودا ہے، یہ آپ کا ایگریمنٹ ہے، ہو سکتا ہے ریٹن میں نہ ہو لیکن فکری طور پر یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ جب آپ اس طرح کے ایگریمنٹس اس طرح کے انتہا پسند گروہوں اور افراد کے ساتھ کریں گے، اس کے نتیجے میں چاہے آپ 1 لاکھ فتاویٰ لے آئیں، معاشرے کے اندر امن نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر کوئی شخص قانون سے تجاوز کرتا ہے، ڈنڈا اور قانون وہاں پر کھڑا ہو، تو کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی ذاکر کی، کسی عالم کی جرأت ہے میں ذرا اس پہ ذرا میں قبلہ ایاز صاحب زبان کھول سکے؟ قبلہ ایاز صاحب کا موقف بھی اس پہ میں لینا چاہتا ہوں کہ آپ ایگری کریں گے بالکل شہیدی صاحب سے؟ حضرت امین شہیدی صاحب پیغام پاکستان کا حصہ ہیں اور انہوں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ میں اس کا ایک وہ پہلو لیتا ہوں کہ جو میں خود اس کا گواہ ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تقریباً 6-7 سال سے محرم الحرام کا مقدس مہینہ انتہائی اطمینان اور کافی امن اور قرار کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو تخریبی قوتیں ہیں وہ تو ہر وقت برسر میدان رہتی ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی پشت پہ کوئی ایک کوشش ہے، اس میں ریاست اداری بھی شامل ہے، اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی اپنا کردار ہے، اور اس میں ہمارے ساتھی جس طرح حضرت امین شہیدی صاحب ہیں، علامہ واحدی صاحب ہیں، اور مختلف سنی علماء ہیں، مختلف اور مکاتب فکر کے علماء ہیں، اہل حدیث، اور سب ہم ہمیشہ محرم الحرام سے پہلے مل کر اور ایک اعلامیہ پر اتفاق کرتے ہیں، اور اس اعلامیہ پھر عمل درآمد بھی ہوتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جس پہ اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل، علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے نمائندہ جو ہمارے قائدین ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل نے مل کر یہ ایک اچھا اقدام جو ہے یہ بھی حاصل کر لیا۔ جی یہاں پہ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم اس سوال پہ بات کریں گے کہ ہم اپنے جو اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے جو متاثرہ فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کی مدد کیسے کریں۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔
دنیا بھر میں علماء کرام جو ہیں انہوں نے بھی جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی اپنے اپنے انداز میں مذمت بھی کی ہے، اس پہ تنقید بھی کی ہے. تو علماء کی ایک جو تنظیم ہے، مختلف ممالک کے علماء کی جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے بڑے ہی اختصاص کے ساتھ 4 اسلامی ممالک کے بارے میں ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت نہ کریں صرف، بلکہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے، اس کی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں. یہ کون سے 4 ممالک ہیں؟ مصر، اردن، شام اور لبنان. اور کہا گیا ہے کہ یہ ان 4 ممالک کی طرف سے اس معاملے میں فوجی مداخلت ایک شرعی فریضہ بن چکا ہے. اب میں یہ تو سوال نہیں کرتا کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن عبد الرحمن ماطر صاحب، میں آپ سے سمپل یہ پوچھوں گا کہ اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارا تو بارڈر نہیں ہے غزہ کے ساتھ، لیکن اتنی دور بیٹھ کے ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ سب سے پہلا ہمیں عوام کو سمجھانا چاہیے یہ فلسطین کا ایشو کیا ہے، اور نالج میں لے کے آنا عوام کے، مطلب یہ مقدس زمین کیوں ہے. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں کیا، قبلہ اول کا کیا اہمیت ہے، اور ثالث المساجد مطلب جو ہمیں معلوم ہے ایز اے مسلمز، مکہ، مدینہ اور الاقصی، المسجد الاقصی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور سیم ٹائم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ یہودیوں اور کرسچنز اس کو کیوں سمجھتے ہیں، مقدس کیوں سمجھتے ہیں. ہاں، اور کون سچ ہے اور کون درست ہے، ہم یا وہ. اس کے بعد مطلب عوام کو نالج میں لے کے آنا اس کی کیا اہمیت ہے. اور اس کے بعد ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے پاکستان مسلم امہ کا سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے بڑا اسٹرانگ ملک ہے، اور ایک ملک ہے جو ان کے پاس نیوکلیئر ہے، میزائل سسٹم ہے، 6th آرمی ان دا ورلڈ. مطلب اس چیز کی پتہ ہونا چاہیے ہمیں کتنا ہم کتنا بڑا اہم ملک ہے. یہ عوام کے ذہن میں لے کے آنا، اور میرا خیال اس کے بعد یہ سب سے بڑا اہم مشن ہے. اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد والا جو مشن ہے یا اس کے بعد والا اسٹیپ خود بخود آ جائے گا. اچھا قبلہ یا صاحب یہ بتائیں کہ عام ایک خیال ہے کہ جو اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی لڑائی ہے اس کی وجہ مسجد اقصی ہے اور ہیکل سلیمانی ہے. ہیکل سلیمانی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ جو حامد میر صاحب ہیکل سلیمانی ہے، یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو ان کی کچھ مقدسات یا انہوں نے جو تعمیر کی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بازیافت اس کی ضروری ہے، اور اس بازیافت کے لیے یہ پوری کوشش ہے. وہ جو ایک تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، تابوت سکینہ ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن ہیکل جو ہے وہ پوری ایک عمارت ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محل کو کہتے ہیں، محل ہے کہ جس کی بازیافت. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے ایک نئے تناظر میں دیکھنا ہے. دنیا کی تقسیم جو ہے اس وقت ہوئی ہے، اس میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر ہم سفارتی حوالے سے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سفارتی انداز جو ہے اور سفارتی پلڑا جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں بہت بہتر طریقے سے سامنے آ رہا ہے. یعنی امریکہ کے بہت بڑے شہروں میں اس وقت جتنے بڑے جلوس نکل رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک نئی اس کا کیفیت کریڈٹ پیدا تو ہو گئی ہے. ان ہزاروں فلسطینی بچوں کو جاتا ہے نا کہ جن کی لاشیں انہوں نے دیکھی. یقیناً ایسی صورتحال پیدا ہو گئی نا. اب اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور وہ استفادہ خود اسرائیل کے اندر جو صحیح تاریخی یہودی ہیں ان کے جلوس نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو بنی اسرائیل کو آزادی دلائی حکمت اور تدبر کے ساتھ، امن کے طریقے سے. ہمارے جو جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے تو اپنے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دیا کہ جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ان کی روایات ہیں. اس وقت صہیونی جو ہیں وہ اسرائیل کی حکومت پر قابض ہیں، اور جس طرح سے صہیونیوں کی تفصیل جناب امین شہیدی صاحب نے بتائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا فلسفہ یہ ہے کہ بغیر ان کے کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے. جس طرح ہندوتوا ہے
ہندوستان میں کہ جو کہتے ہیں کہ انڈیا اونلی فار ہندوز. تو یہ اب برطانوی یونیورسٹیز میں، امریکن یونیورسٹیز میں اس وقت جو پرو پیلسٹائن فلسطین کے حق میں جو تحریک ابھری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک یکجا کرنا چاہیے. اور جب اس قسم کی ایک بین الاقوامی دباؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ فلسطین کی اس وقت بہت بڑی مدد ہوگی. جی امین شہیدی صاحب، اب ذرا آپ بتائیں گے کہ ہم اپنے جو فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر فلسطینیوں کو جس چیز کی عالم اسلام سے توقع ہے وہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلام فلسطینی کوز کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو. امت کھڑی ہے، ریاست کھڑی نہیں ہے. مشکل یہ ہے عالم اسلام کی. پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو اس لیے اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ امت کی ترجمانی کرتے ہوئے خود ریاستوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور ہماری ریاست کو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر آپ صرف اقوام متحدہ کے ان قراردادوں کے پیچھے جائیں اور سفارتی تعلقات کے پیچھے جائیں تو آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ 1000 قراردادیں اب تک عدد کے لحاظ سے پیش ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہزاروں سفارتی کوششیں ہو چکی ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. 50 ایسے بلز پیش ہوئے جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو اس لیے اسرائیل سے جنگ اور فلسطینیوں کی کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے کہ امت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو، فلسطینیوں کو حوصلہ دے، فلسطینیوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ فراہم کرے، اور فلسطینی اپنی جنگ اسی طرح سے جس طرح سے اس وقت لڑ رہے ہیں اسی طرح سے لڑے. فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے ذریعے سے بالکل نہیں ختم ہوتا. بہت بہت شکریہ. اس کو حل کرنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے مقاومت اور اسرائیل سے جنگ اور اس کا خاتمہ. بہت بہت شکریہ امین شہیدی صاحب، ابدر صاحب، جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطینی صرف اپنی آزادی اور اپنے تحفظ کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ اور ان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس وقت جو دنیا بھر میں جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں وہ دراصل اسرائیل اور جو اس کے عالمی سرپرست ہے وہ ان کی منافقت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.